हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग और एक नए टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक का नाम है कि आपके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या थी आपको लेकर, ख़ुद को लेकर, आपके रिलेशन को लेकर, और सारा दिन वो क्या सोच रहे थे और वो आगे क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। ठीक है जी, यानी कि करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, डीप डाउन थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं निदा अली मुबीन मज़हर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। ठीक है जी, तो मेरी एक रीडिंग आपके साथ अगर रेजोनेट हो तो आपने इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और जर्नल स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए, उसके बाद डिवोर्सीज के लिए, और किसी भी किस्म के, यानी कि आप बस अंडर 18 के लोगों के लिए नहीं होती क्योंकि उनका जहन मैच्योर नहीं होता और छोटी मोटी लैकिंग को वो मोहब्बत, प्यार और प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते। सो दैट्स वाई मैं अंडर 18 के लिए रीडिंग को एप्लीकेबल नहीं समझती। तो हाँ, इंजॉयमेंट के लिए देखना है, वेल एंड गुड। और अगर वैसे आप चाहते हो कि हम आपकी रीडिंग करें तो अंडर 18 के लिए नहीं होती। वो आप उस वक्त खुद बच्चे हो तो आप लोगों ने क्या ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को समझना है। तो चलो देखते हैं। अगर आप इस वक्त कोई टेंशन वाले मूड में हो या कोई परेशानी में हो तो सबसे पहले एक चॉकलेट, पॉपकॉर्न का पैकेट और ठंडी चाय लेके बैठ जाओ। ठीक है और रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज सुबह से लेके अब तक, और रीडिंग मेरी टाइमलेस है। ठीक है, अब तक आपके पर्सन की क्या थॉट्स थी, क्या फीलिंग थी, क्या सिचुएशन थी और क्या वो कोई एक्शन लेंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, जो कि टाइमलेस है, अब तक का इनका मैसेज है, तो मुझे ये बता दीजिए कि इनके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या सोच है, डीप डाउन क्या सोच रहे थे, क्या एनर्जीज हैं, आपको क्या नज़र आता है। एक्सपीरियंस, ओके, कुछ सीख मिल रही है आपके पर्सन को। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एक्सपीरियंस से उनको किसी चीज़ का कर्मा मिला है। देखते हैं। ओ ओ ओ पॉलिटिक्स, लो जी, देख लो एनर्जी कितनी हाई है कि जो लर्निंग हो रही है, सॉरी हाँ, उन्हें जो लर्निंग हो रही है, आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनको ऐसी चंडबरेट हुई है, उन्हें सबक हासिल हो गया। और तीसरा कार्ड मुझे बताएं डिवाइन प्लीज़ कि क्या हुआ है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इनके पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की ऐसी कौन सी चंडबरेट हुई है जो उनको, उनके सामने किसी का यानी कि पर्दाफाश हो गया। बताती हूँ, अभी आपको क्लैरिफाई करती हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है जी, अवेयरनेस। ये लो देख लो, मैंने क्या क्या पर्दाफाश हुआ है। कोई बंदा था और ट्रांसफॉर्मेशन आ गया बॉटम ऑफ द डेक। ये मैंने आपको जस्ट दिखाया, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें सिर्फ एनर्जीज़ के यूनिवर्स से 3 कार्ड ही लेने थे। पहला आ गया है जी एक्सपीरियंस, दूसरा आ गया है पॉलिटिक्स, और तीसरा आ गया है जनाब कि आपके पर्सन को अवेयरनेस हुई है। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो आपके पर्सन ने, अगर आपको लगता है कि आपको फाउल करके गए थे, जो भी कल की रीडिंग में अगर सिनेरियो देखो मेरी पिछली रीडिंग्स का, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर गया। आप लोगों को ऐसा लग रहा है। और ओशोजन आपके पर्सन की अंदर की हीलिंग को बताता है। यूनिवर्स का ये जो ओशोजन का कार्ड है, मुझे बहुत पसंद आता है ये डेक, क्योंकि इसमें बहुत मज़े के ओरिजिनल एक्यूरेट्स निकल के आती हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पर्सन को एक्सपीरियंसिंग हो रहा है कि जिन बंदों के लिए, जिस पर्सन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, उसके मुंह का निकाब उतरा। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करती, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी की औकात खुल के मुंह के सामने आई। इन्होंने इस पर्दे को हटाया तो पता चला कि किसी ने कोई मैजिक किया आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए। कोई मुंह का बहुत मीठा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन था कि जिसके ऊपर आपके पर्सन बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि कभी ये बंदा या बंदी भी मेरी ज़िंदगी में जहर घोल सकते हैं। और जब इसने जिस बंदे पे ट्रस्ट किया था,
جس بھی بندے پہ اس نے ٹرسٹ کیا تھا اس بندی نے یا بندے نے ایسا ڈسا ہے کہ آپ کے بندے کو سمجھ نہیں، آپ کو لگا کہ آپ کے پرسن نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ کے پرسن کو لگا کہ آپ ان کے سامنے میٹھی چھری بن کر آئے ہو، ٹھیک ہے، جب کہ جیسے ہی آپ لوگ سیپریٹ ہوئے ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ مجھے ٹاور مومنٹ کی انرجی نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ اس وقت الگ ہو، اور جس بندی یا بندے نے کیا، یہ دیکھو اگر اس کو اندر سے دیکھو تو یہ کتنی خوبصورت اپنی طرف سے لیڈی بن کے نکل کے آ رہی ہے، لیکن اگر یہ دیکھو تو اس کا ماسک بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اور اندر سے وہ کیا تھا، اتنی میٹھی چھری کی طریقے سے گیم کھیلی گئی، اتنی ٹھنڈی چالیں کھیلی گئی ہیں کہ آپ نہ آپ کو سمجھ آئی نہ آپ کے پرسن کو سمجھ آئی۔ اب جب آپ ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہو، اور جیسے کہ لاسٹ ریڈنگ جو ہم نے کی تھی لیٹ نائٹ ڈیپ ڈاؤن فیلنگز کی، تو اس میں آپ کے پرسن کو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ریڈنگ کو جا کے ایک دفعہ ضرور دیکھیے کہ آپ کے پرسن راتوں میں کیسے ان کو کیسے کیسے ایکسپیرینس ہو رہے ہیں، کیسے کیسے انہیں یاد آ رہا ہے کہ آپ دونوں ایک تھے تو ہی ساری دنیا آپ فتح کر سکتے تھے۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آئے، آپ آئے یا آپ کے پرسن آئے، انہوں نے آپ کو ڈسا ہے۔ وہ ہم بچپن میں کہانی سنا کرتے تھے، پاکستانیوں کو تو جتنے بھی سن رہے ہیں انہیں تو پتہ ہوگی کہ ایک لکڑہارا مر جاتا ہے، اس کے 7 بیٹے ہوتے ہیں، تو مرنے سے پہلے وہ بوڑھا باپ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ لکڑیاں لے کر جمع کر کے، وہ لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں اس کا نا گٹھا بنا دو، تو اس کو نا گھرا لگا دو، کہتے ہیں اس کو توڑو، تو وہ توڑ نہیں پاتے، وہ کہتا ہے اسے کھول دو، اور کھول کے اسے کہتے ہیں اس کو توڑو، تو وہ سارے بات ثانی توڑ دیتے ہیں۔ تو جہاں پہ آپ لوگوں کا اتفاق ٹوٹا وہاں پہ دنیا کی پالیٹکس کام کر گئی، وہاں پہ لوگوں کا شاطر جو چالیں تھیں نا وہ کام کر گئی، کہیں نہ کہیں آپ کا ٹرسٹ بریک ہوا، کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہیں نہ کہیں تو اپنے سپیس دی ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کو اپنی دل کی باتیں بتائیں، اپنی بہن کو، بھابھی کو، دوستوں کو۔ آج کل کے دوست ہی بنتے، میں ہمیشہ سے یہاں پہ جو میرے پاس پرسنل ریڈنگ کروانے آتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوست نہیں بنتے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان، امیر ترین انسان وہ ہے کہ جس کے دوست مخلص ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر دنیا کا پہلا امام مولا علی علیہ السلام مشکل کشا جو نبیوں کی مدد فرماتے تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے کہ جس کے دوست مخلص ہوں۔ تو بھئی دوست مخلص نہیں ملتے، اور دوست ہمیشہ آپ کو سیڑھی بنا کے نیچے گرا کر آگے جانے کا اپنا راستہ کلیئر کرتے ہیں۔ تو دوستوں پہ ٹرسٹ مت کرو، یہ اسی کی ریزن سے آپ لوگوں میں دوریاں آئی ہیں۔ پلیز ڈیوائن مجھے بتائیں کہ اگر یہ چیز ایکسپیرینسنگ پولیٹکس اور اویئرنس آپ ان کے پرسن کو ہوئی ہے تو پلیز ڈیوائن مجھے بتائیں کہ سارا دن کی ان کی پرسن کی صبح سے لے کے اب تک کہ جب بھی یہ ریڈنگ ان کی نظر کے سامنے سے گزر رہی ہے، ان کے پرسن کی کیا تھاٹ اور کیا سچویشنز رہنے والی، پلیز ڈیوائن مجھے بتائیے۔ میں نے کیا کہا، ٹاور مومنٹ کی انرجی آپ چھوڑ کے گئے ہو یا آپ کے پرسن چھوڑ کے گیا ہے اس پالیٹکس کے پیچھے لگ کے۔ اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پرسن کو ابھی بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ بہت سی پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، اور یہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کسی بہت بڑی گیم کا شکار ہو گئے ہو، کسی اچھی خاصی چیٹنگ کی انرجی آ گئی نا بیچ میں، بڑے زبردست طریقے سے گیم کھیلی گئی ہے کہ نہ آپ کو پتہ ہے اور نہ ہی آپ کے پرسن کو پتہ ہے۔ آپ اپنے ایگو میں اور آپ کے پرسن اپنے ایگو میں ہے، اور اسی ایگو کا فائدہ 2 بلیوں کی لڑائی میں بندر روٹی کھا گیا ہے جناب آپ کی۔ تو اس کے بعد جب بندر پوری روٹی کھا جائے گا بعد میں پچھتاؤ گے تو کیا پچھتاؤ گے؟ آپ کے پرسن کو جہاں پہ اویئرنیس ہوئی اسے یہ پچھتاوا ہو رہا ہے کہ اسے لگ رہا تھا کہ آپ نے چیٹنگ کی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ دیکھ لو ریڈنگ کیسے میچ ہو رہی ہے کہ آپ کے پرسن کو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے پرسن کو لگ رہا ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا، اور اسی ایگو میں آپ دونوں بیٹھے ہو کہ پہلے تم کرو، اور پہلے تو میں کی چکر میں نا گاڑی ہمیشہ نکل جایا کرتی ہے۔ تو بھیا لڑنا جھگڑنا بند کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نا کمیونیکیشن میں آؤ، اور صرف یہاں بیٹھے بیٹھے دعائیں اور مینیفیسٹ نہ کرو کہ ہائے کب آئے گا۔ مومنٹ کو ٹیک کرو اور اسے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ دعائیں آپ کی مینیفیسٹ ہو رہی ہیں، آپ کا 3rd آئی چکرا اوپن ہوا ہے، آپ کو سچے خواب آ رہے ہوں گے۔ آپ اپنے آس پاس کی اپنے جو خواب بھی دیکھ رہے ہو نا وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر مت کرو۔ آپ کی انٹیوشن لیول انتہائی طور پر ہائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی انٹیوشنس کی سنو، اپنے دل کی آواز سنو، اپنے اندر کی اپنا اورا دیکھو کہ آپ کے اورے کو آج کل آپ کو آپ کے اورے میں بھی پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہوگی۔ تو اگر اس طرح کا فیل ہو تو آپ مجھے یہاں پہ کمنٹ باکس میں نیچے آ کے بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟
تو کوشش کرو کہ یہ جو پولیٹکس آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا بندہ کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پولیٹکس وائس ورسا کہ آپ کی فیملی والوں میں سے کوئی آپ کی بہن، بھائی، بھابھی یا کوئی کلوز فرینڈ کر رہا ہے، یا پھر ان میں سے، کیونکہ ماسک پہنا ہوا کوئی بندہ ہو اور سنیک ہو تو سنیک ہمیشہ آستین کا سانپ ہی بلایا جاتا ہے. تو کوئی آپ کے بہت کلوز ونس ہیں، آپ کے فرینڈ آف سرکلز میں ہو سکتا ہے، آپ کے دوستوں میں ہو سکتا ہے، کوئی ایسا پرسن لازمی کہ جس کے اوپر آپ نے اندھوں کی طرح دونوں نے اعتماد کیا اور آپ دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تقدیر جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ دونوں یہ ایک دوسرے کی محبت میں پاگل تھے، سہنے والے تھے ایک دوسرے کو، لیکن لوگوں کی پولیٹکس نے آپ لوگوں کو دور کر دیا ہے. بہت اسٹرینتھ بنائے ہوئے، اپنی ایگو کو سنبھالے ہوئے، غصہ دکھا رہے ہو، غصہ پی رہے ہو، لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہو، اور یہی غلطی کر رہے ہو. اور یہی پرسن بھی آپ کے صبح سے سوچ رہے ہیں کیا میں اپنے پرسن سے بات کروں، وہ بندی مجھے دھوکہ دے کے گئی ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ آپ کا بندہ آپ کو دھوکہ دے کے گیا، اور دونوں اسٹرینتھ بنا کے بیٹھے کہ پہلے تو کے چکر میں گاڑی میں سو جانی آپ لوگوں کی. اور میں اب یہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ ٹوین فلیم ہو، اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کی شادی ہو چکی ہوئی ہے. اور جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں کہ یہ ساس سسرال والے ہی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ پولیٹکس کی ہے. آپ کی بہت اچھی خاصی ہیپی میرڈ لائف تھی. آپ نے بتایا جی میرا میاں تو بڑا مجھ سے پیار کرتا ہے، میری بیوی میرا بڑا خیال رکھتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایکسٹرا ایکس وائی زیڈ. تو لوگوں کی نظر کھا گئی آپ کو. آپ کی درانی ہو سکتی ہے، آپ کی جٹھانی ہو سکتی ہے، سگی بہن ہو سکتی ہے. آج کل تو ایسے بھی ریلیشن آ رہے ہیں کہ سگی بہن ہی بہن کا گھر اجاڑ دیتی ہے. تو بھئی سگی بہن بھی ہو سکتی ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی کوئی اگر آپ کی کوئی ماں بابا نے دوسری شادی کی تو اسٹیپ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. اور بہت کلوز ونس میں مجھے آپ کے یعنی کہ دیور اور جیٹھ کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن شپ میں کام بنتا ہوا خراب ہوتا ہے. اگر آپ میل دیکھ رہے ہو تو اپنے ذرا بھائیوں پہ نظر رکھو کہ آپ کی بیوی کے ساتھ ان کی کیا میٹنگز چل رہی ہیں، کیا بات چیت چل رہی ہے. اور اگر آپ بیوی ہیں تو درانی جٹھانیوں پہ ذرا نظر رکھو کہ کیا گیم چل رہی ہے. یہاں پہ مجھے 100% شیور ہوں میں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساس سسرال والوں نے ہی گیم کیا ہے. اور جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں کہ یہ اگر آپ میرڈ ہو تو آپ کی شادی ارینج ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ارینج شادی کے بعد جب آپ لوگوں کا کیا اسے کہتے ہیں، آپ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوئے ہو، آپ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے، تو آپ لوگوں کو لگا کہ وی آر میڈ فار ایچ ادر، کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے، اور اس سے اچھا ہمارا جوڑا بن نہیں سکتا تھا. آپ نے لوگوں کو بتایا ہم تو بہت خوش ہیں، میرے میاں جیسا تو کل عالم کو ملے، میری بیوی تو یہ، میری تو وہ. تو بھئی دنیا نہیں مانتی ان چیزوں کو، دنیا کسی کی خوشی میں راضی نہیں ہوتی. جہاں تک مجھے لگتا ہے یا تو آپ اگر میرڈ ہو تو پھر آپ پریگننٹ بھی ہو. اور اگر آپ لوگوں کے گھر میں کسی بچے کا رولا تھا کہ جی بچہ نہیں پیدا ہو رہا، بچہ نہیں پیدا ہو رہا، تو مجھے آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کے گھروں میں بیبی کی آتی ہوئی خوشخبری نظر آتی ہے، اور آپ کی یہ وش بھی کمپلیٹ ہوتی نظر آتی ہے. لیکن آج سارا دن میں آپ کے جو پرسن یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھی خاصی ہماری دنیا چل رہی تھی، اچھی خاصی میرا گھر چل رہا تھا، پریوار چل رہا تھا، میری بیوی کیوں جا کے بیٹھ گئی. آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کے میاں یا تو آؤٹ آف کنٹری میں، یا آؤٹ آف کاسٹ میں، یا آؤٹ آف سٹی میں. اگر آپ اپنے میاں کو چھوڑ کے میکے آ کے بیٹھی ہوئی ہو تو بہنا ایک بات یاد رکھنا، میں ہمیشہ یہاں پہ کہتی ہوں کہ وہی عورت دنیا میں کامیاب ہوتی ہے جو کبھی اپنے شوہر کا گھر نہیں چھوڑتی. لڑو مرو جو مرضی کرو، شوہر کو گھر سے نکالو پر اپنا گھر مت چھوڑ کے نکلو. کسی بھی قیمت پہ اپنے گھر کو نہ نکالو، شوہر کو دھکے دے کے نکالو کہ مجھے بیاہ کے لائے نا، میں نہیں نکل رہی، تو جا، تو نہیں جانا یہاں سے. میاں کو بھی پتا ہو کہ میاں کو پھر سینہ چوڑا جاتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میری بیوی میرا گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی. جس دن عورت اپنا گھر چھوڑ کر جاتی ہے اسی دن وہ ہار جاتی ہے، اسی دن دنیا کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ میں یہ چیز کلیریفائی کر لیتی ہوں کہ جناب نائٹ آف انرجی میں ڈیوائن پلیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ 8 آف سورڈ کی انرجی میں اگر سارا دن کی ان کے پرسن کی انرجی یہ کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پرسن چھوڑ کے گیا ہے، تو کیا 8 آف کپ کیوں آیا؟ 8 آف کپ یہاں پہ اس لیے آیا جناب 3 آف وینڈ کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن نے گیم کھیلی ہے، اور اسی کی باتوں میں آ کے آپ دونوں، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ گیم کھیلی، گیم آپ کے ساتھ بھی کھیلی ہے، دونوں کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے. دونوں کے ساتھ جب یہ آتی ہے نا پالیٹکس، تو یاد رکھنا کہ آپ پولیٹیشنز کو دیکھ لو، کبھی بھی کسی پولیٹیشین ہمیشہ صرف اپنی سوچے گا، اس کو نہ لگے اپوزیشن سے، اسے نہ لگے عوام سے، اس نے دیکھنا میرا کھانا کیسے پورا ہو رہا ہے. اس بندے نے جس نے بھی پولیٹیشن کی ہے، چاہے وہ سسرال والوں میں سے، آپ والوں میں سے ہے، یا اس کے سسرال والوں میں سے، دونوں کی فیملی میں سے، دونوں کی سسرال ایک دوسرے کو لگتے ہو، جس کسی نے بھی گیم کھیلی، اتنی گندی گیم کھیلی کہ آپ کو ظاہر کروایا کہ آپ کے پرسن گندے ہیں، اور آپ کے پرسن کو ظاہر کروایا کہ آپ گندی ہو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پرسن چھوڑ کے گئے، اور آپ کے پرسن کو لگتا ہے کہ آپ چھوڑ کے گئی ہو. اور تھرڈ پارٹی سچویشن پوری طرح سے
اپنا میجک دکھا رہی ہے. اسی لیے دونوں کو فیل ہو رہا ہے کہ نائٹ آف وین کی انرجی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے چیٹنگ کی اور دونوں اس چیز پہ حیران و پریشان. اور ہینڈ مین کی انرجی ہے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرنے والے تھے, اپنے گھر میں خوش تھے, کس کی نظریں بد لگ گئی. مینیفیسٹ کر رہے ہو کہ کوئی ایسا وسیلہ بن جائے, کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ہماری صلح کروا دے. ایک دوسرے پہ اٹکے پڑے ہو, نہ بات کر رہے ہو, نہ کسی کے پیچھے جا رہے ہو, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اور کوشش کر رہے ہو کہ تو میرے سامنے سر جھکا اور آپ کوشش کریں کہ وہ میرے سامنے سر جھکائے. غلط دونوں ہی نہیں ہو. یعنی کہ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دے دوں کہ پانی کا اگر آدھا گلاس میں آپ کے پاس رکھتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ بتاؤ بھی یہ پانی کا گلاس ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہو, تو آپ کو ہوگی کہ گلاس پانی کا گلاس آدھا خالی ہے, تو آپ کے پرسن کہیں گے نہیں آدھا بھرا ہوا ہے. دونوں ہی صحیح ہو اپنی جگہ پر, بٹ کیا ہے کہ پانی, آپ یہ نہیں کہو گے کہ گلاس میں پانی موجود ہے, تو دونوں ایگری کر لو نا کہ گلاس میں پانی میں تو گلاس ہے نا, ٹھیک ہے, گلاس میں تو پانی ہے, لیکن ایک کہہ رہا ہے کہ آدھا گلاس خالی اور ایک کہہ رہا ہے آدھا بھرا ہے, تو دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو. لیکن پولیٹکس ایسی کھیلی گئی, ایسی گندی چالیں چلی گئی, یہاں پہ مجھے میجک کے اثرات ہوتے ہوئے بہت نظر آتے, جیسے کسی نے کالا جادو کر کے نا, ڈیفینیٹلی کالا جادو کیا ہے. کارڈ خود بخود نیچے سارے کے سارے شفل ہو کے گرے. بہت زیادہ بلیک انرجی کا یہاں پہ مجھے اثرات نظر آتے ہیں, اور یہ چیز اب آپ کے پرسن کو اچھے خاصے طریقے سے ریلائز ہو گئی. 7 عدد میجک کا بھی عدد ہوتا ہے کہ میجک بھی کیا جاتا ہے, سفلی علم کو بھی دکھایا جاتا ہے. اور 3 عدد میں جب لرننگ ہوتی ہے تو اچھی خاصی چھنڈ پیریڈ کا یہ عدد ہے. اور 7 آف وین کی نائٹ آف وین کی انرجی میں بھی مجھے اکثر موسٹلی اس انرجی میں بھی میجک کے اثرات نظر آتے ہیں. جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں مجھے آپ کے اوپر کالا میجک ہوتا ہوا, کالی سفلی علم کی انرجی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ اپنے پرسن کی باتوں کو, یادوں کو سوچتے ہو, وہ بھی آپ کو ڈیپلی سوچتے ہیں, بٹ آپ کی طرف ایکشن نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ میجک کی انرجی. اور جب وہ جس سے بھی آپ لوگ مشورہ لیتے ہو, ڈیفینیٹلی یہ دیکھو آپ کا دل کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو, بات کرنے کو, لیکن ایگو اتنی ہائی آ جاتی ہے آپ کی, اتنا زیادہ آپ لوگوں کی گیم کو, رشتے کو خراب کیا گیا ہے کہ آپ کہتے ہو آئے گی تو وہی سر جھکائے گی, یا آئے گا تو وہی میرے آگے قدموں میں سر جھکائے گا تو ہی میں بات بنے گی, ورنہ نہیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ پالیٹکس اتنی گندی کھیلی گئی ہے کہ زندگی آپ کو آپ کی بوجھ لگ رہی ہے. اور آپ لوگ جہاں تک دیکھ میں پا رہی ہوں بھیا, ڈیورس تک آپ کی گیم جاتی نظر آتی ہے. اگر آپ نے اسی پولیٹیشین کے پیچھے لگے رہنا, پالیٹکس لگے رہنا, اویئرنیس ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنی ایگو قائم رکھنی ہے, تو ٹینشن نہ لو. اگر شادی شدہ تو طلاق ہوتی مجھے جلدی نظر آتی ہے, اور جتنی مرضی وشز کر لو کہ کوئی معجزہ ہو جائے یا یہ ہو جائے, جب تک خود ایفرٹ نہیں کرو گے, خود ایکشن نہیں لوگے, ایسے معجزات ایسے نہیں ہوتے. سمجھیے, ایفرٹ تو آپ کو ڈالنا پڑے گا, آپ کو اپنے اندر نرمی اور لچک تو لانی پڑے گی. یہ لیں جناب, آپ کے پرسن کی طرف سے سارا دن کی سوچ میں یہ ایکشن ضرور ہے کہ آپ کے پرسن کو جب یہ اویئرنیس ہوئی ہے, انہیں یہ پالیٹکس سمجھ آئی ہے, تو وہ آپ کی طرف ایکشن لیتے. یہاں پہ اب وشز کے کارڈ کے ساتھ ایکشن کا کارڈ نظر آتا ہے کہ وہ آپ کی طرف قدم ضرور اٹھائیں گے. اور اگر اٹھاتے ہیں تو اپنے غصے کو ذرا ہاتھ ہولا رکھنا, اپنے آپ کو لو انرجی میں لے کر آؤ, میٹھے بن جانا, دیکھنا کہ وہ کہاں سے بولتے ہیں, کیونکہ اب آپ کو بھی یہ اویئرنیس ہوگی, اس ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچی, تو یہ آپ کے لیے ڈیفینیٹلی میسیج ہے کہ اپنے آپ میں نرمی لاؤ, کیونکہ آپ لوگوں کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے. ٹوٹا نہیں ہے, توڑا جا رہا ہے. شادی ٹوٹی نہیں ہے, توڑی جا رہی ہے. محبت ختم نہیں ہوئی, ختم کی جا رہی ہے, اور باقاعدہ سفلی علم اور جادو ٹونے کے ساتھ ہی ختم کی جا رہی ہے. اگر اس جادو کے اثر کو آپ ختم نہیں کرواؤ گے, تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بچوں کا, بیبی کا رولا ہے کہ جی بیبی نہیں ہو رہا, تو اس انرجی سے مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کا مس کیریج ہونے کا بھی ڈر ہے. تو یاد رکھنا کہ اگر ایسی کوئی انرجی ہے کہ آپ کے گھر میں بیبی نہیں ہو رہا اور آپ وشز مانگ رہے ہو, تو اس چیز کو پہلے کلیئر کر لو. کسی بابے کے پاس, کہ بابے تو نہیں خیر میں کہوں گی, کسی مزار پہ چلے جاؤ, پیر مرشد کے پاس چلے جاؤ, ہندو ہو تو اپنے مندر میں جا کے کہیں منت مان لو. اور اگر اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتی کہ کس کے پاس جائیں, تو آپ میرے پاس پرسنل ریڈنگ کروا سکتے ہو, جو کہ پیڈ ہوتی ہے, فری نہیں ہوتی. یہاں پہ نیچے میرا انسٹاگرام کا نمبر چل رہا ہوگا, اوپر انسٹاگرام اور نیچے میرا وہ چل رہا ہوگا, واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوگا, تو آپ دیکھ لینا اوپر یا نیچے, آپ چیک کر لینا. تو اگر لینے ہو تو آپ پرسنل ریڈنگ میرے سے بائی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے جی. اور ایمپریس کے ساتھ آ گیا ہے ججمنٹ, یہ دیکھ لو ججمنٹ آ رہی ہے. آپ یہ دعائیں, آپ کے پرسن صبح سے لے کے اب تک یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر ہمارے گھر میں بیبی آ جائے,
تو سارے رولے ہی ختم ہو جائیں. جس کسی نے بھی پولیٹک کر کے آپ لوگوں کے دماغ خراب کیے ہیں کہ بھئی اس میں سے تو بچہ نہیں ہونا, اس نے کیا بچے پیدا کرنے ہیں, یہ تو بانجھ ہے یا یہ نامرد ہے, اس میں سے بچے نے تو دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا تو بچے پیدا کر لے, تیرا دماغ خراب ہو گیا, تو اس آدمی کے پیچھے پڑی ہے, یہ تیرا دماغ خراب ہو گیا, تجھے دنیا میں عورتوں کی کمی ہے. تو ہاں بھئی کہہ دو کہ مجھے عورتوں کی کمی, کہ میرے گھر کو, میری روح کو پورا کرنے والی میری قسمت کی چابی یہ ہے. سمجھ آئی؟ اپنے میاں کو, اپنی بیوی کو مت چھوڑنا. یہ بہنوں والا مشورہ ہے. اسٹرینتھ کیوں آیا؟ اسٹرینتھ اس لیے آیا کہ یہ آپ کے پرسن کی انرجی ہے, ان کو آپ کو چھوڑ کے جانے کا پچھتاوا ہے. یہ جو پالیٹکس ہوئی, جب انہیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے تو بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا کہ ان کریے کی. اب وہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب کریں کیا, انہیں کوئی حل نہیں نظر آیا. لیکن وہ یہاں پہ 6 کی انرجی کے ساتھ سورڈ کی نظر آپ کی طرف لوٹ کے آتے ہوئے نظر آتے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ لوٹ کے واپس آتے تو یہ جس انرجی نے پالیٹکس کیا ہے یہ اس کے ساتھ ہی آئیں گے. اس کی باتوں کو بہت زیادہ سنتے ہیں, بہت زیادہ بودر کرتے ہیں. 4 آف وین کی انرجی کیا ریپرزینٹ کرتی ہے؟ بالکل وہ شادی کی جو آفر آپ کے ساتھ ہوئی ہے, کمٹمنٹ ہوئی ہے, وہ اپنی شادی کو بچانے کے لیے ہی آپ کی طرف آئیں گے. انہیں اس چیز کا پچھتاوا ہے کہ ان کی اگر بات ڈیورس تک گئی تو وہ آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے. اور انہیں اپنا ہنستا بستا جو گھر پریوار ہے وہ کنگ آف سورڈ کی انرجی میں دوبارہ سے ایٹیٹیوڈ کی انرجی میں آئیں گے. انہیں دیکھنا پڑے گا کہ اپنا گھر کیسے بچانا ہے. وہ اپنا مان سمان نہیں کھوئیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ آ کے آپ کے نیز پہ بیٹھ کے آپ کے قدموں میں گر جائیں گے, معافی مانگیں گے, تو بھئی وہ اب بھی اپنے پورے ایٹیٹیوڈ میں ہی آپ کے پاس آئیں گے. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے. لیکن اگر آپ انہیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرو گے نا, ہاں بیٹا میں سچی تھی تو جھوٹا ہے, یا میں سچا تھا تو جھوٹی ہے, تو بھائی دنیا نے تو وہ پالیٹکس تو بہت اچھی کھیلی جا رہی ہے, بہت ٹھنڈی گیم. جس طرح انہوں نے اتنی ٹھنڈی گیم کھیلی ہے نا, اور اب آپ کے پرسن یا پرسنی کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں بھی میرا پرسن, میری پرسنی ہی سب سے بیسٹ تھی. تو بھائی اپنے آپ کو ٹھنڈی گیم میں لے, آپ کو گیم پہ ساری سمجھ, اب آپ کو بھی آگے سب کچھ میں نے کھول دیا آپ کے سامنے, تو آپ بھی ذرا ٹھنڈی گیم کھیلو. اور یہ جو ٹھنڈی ویل آف فارچون گھوم گیا, آپ کے پرسن ڈیفینیٹلی آپ کی طرف ایک دفعہ تو رجوع کریں گے. کیونکہ یہ ساری دنیا ان کے ہاتھ میں ہونے کے بعد بھی, آپ کو دکھاتی ہوں, یہ دیکھو ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں اس کے پاس ہے, دولت, پیسہ, شہرت, ماں باپ, بہن بھائی, سب کچھ. لیکن آپ نہیں ہو. ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے بھی تو کیا ہے, میرا دل نہ کھلا ساری دنیا کھلے بھی تو کیا ہے. ویل آف فارچون گھوما ہے اس پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے وشز کے نیچے آنا, آپ کے پرسن کے واپس کا آنا, اور دنیا کے پاس ہونے کے بعد ویل آف فارچون کا آنا. مجھے جہاں تک نظر آتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں دوبارہ سے ایک دفعہ انٹری ماریں گے. اور اگر آپ طلاق کی نوبت پہ عدالتوں میں آپ کی کارروائی جاتی ہوئی نظر آتی ہے, تو بھیا بہنا جو بھی ہو, تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو, اپنے گھر کو بچاؤ, اپنے پریوار کو بچاؤ. اور اگر آپ ان میرڈ دیکھ رہے ہو تو آپ کے پرسن آپ سے ایک دفعہ پھر سے آپ پر ریچ آؤٹ کریں گے, آپ پر گیو اپ نہیں کر رہے. وہ میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ پالیٹکس کھیلی ضرور گیا, لیکن انہوں نے ابھی تک آپ پر گیو اپ نہیں کیا. جیسے ان کے سامنے اویئرنیس ہوئی, سب کچھ کھلا ہے, ان کو آپ کی سچائی نظر آئی ہے, وہ آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گے. ٹھیک ہے, وہ ڈیفینیٹلی لوٹ کر آئیں گے. اس بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لو کہ آپ کے پرسن لوٹ کر آئیں گے. باٹم آف دی ڈیک کی انرجی میں ہے جی ایس آف کپ, پیار کی انرجی کو لے کے آئیں گے. اس کے نیچے 9 آف کپ ہے. ٹھیک ہے, پیار کی انرجی کو لے کے گے, شادی کی آفر کو لے کر آئیں گے. اور اس چیز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا. ڈیوائن پلیز مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کے پرسن کی یہ انرجیز نکل کے آئی ہیں, اور اگر ان کے پرسن جس طرح ویل آف فارچون گھوما ہے اور وشز اسٹار کا کارڈ آ رہا ہے, یہاں پہ ٹورس کی انرجی بہت زیادہ ہے, یہاں ایکویریس کی انرجی بہت زیادہ ہے, کیپریکون کی انرجی بہت زیادہ ہے, یہاں پر ایریس کی انرجی بہت زیادہ ہے, لیو کی انرجی بہت زیادہ ہے. یہ وہ اسپیسیفک اسٹار ہے جن کی انرجیز مجھے یہاں بہت زیادہ, سیجیٹیریس کی انرجی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. نمبرنگ میں اگر میں آپ کو بتاؤں 10, 3, 8, 27, 26 اور 17, 11, 21 کی انرجی بہت زیادہ یہاں پہ نظر آتی ہے. 1 کی انرجی بہت زیادہ ہے. 11 کی انرجی بہت زیادہ ہے. تو اس آپ کو یعنی کہ 1 مہینہ ہو گیا ہوگا, 1 سال ہو گیا ہوگا یہ آپ کو آپ کے پرسن سے بچھڑے ہوئے. اور کچھ لوگوں کے لیے مجھے اتنا یعنی کہ ڈیپلی یہ رشتہ لگتا ہے کہ شاید آپ کے سیپریٹ ہوئے بھی کوئی 3-4 سال گزر گئے ہیں. تو بھئی اگر اتنا ٹائم گزر جائے کرے نا, تو پھر اپنے پرسن کا ویٹ نہ کیا کرو. یہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں. اگر میاں بیوی ہو اور ابھی ڈیورس کا سلسلہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, تو دیکھ لینا اپنی سچویشن کے حساب سے. لیکن مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ اس سپریشن کو یہ پالیٹکس کھیلنے والے نے بہت ٹھنڈی گیم کھیلی, بہت طریقے سے آپ لوگوں کو الگ کیا ہے. تو چیک کر لینا پلیز. ڈیوائن مجھے بتائیں ابنڈنس,
اگر آپ تھوڑا سا پولائٹ ہو جاتے، کیونکہ اویئرنیس تو ہو گئی آپ کے پرسن کو، ابنڈنس آتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کے پرسن، ویل آف فارچون ہے تو ابنڈنس تو آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو سافٹ کر لو، تھوڑا سا لچک لے، اور تھوڑے سے موم ہو جاؤ، اپنی نیگیٹو انرجی کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کر ٹھنڈی چائے دی چس لو، وہ یعنی کہ میٹھی چائے کی کولڈ کافی پی لو، وہ آپ کو زیادہ مزہ دے گی۔ کولڈ آئس کریم اور کولڈ کافی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ٹھنڈی چائے بھی ہوتی ہے، کولڈ ٹی بھی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں چس آ جانا، تو پھر یہ ابنڈنس آپ کی لائف میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر ابنڈنس آپ کی لائف میں آ رہی ہے، آپ نے چس لینا ہے، زندگی کا مزہ لینا ہے، تو بھیا پرفیکٹ ٹائمنگ، اور یہی ٹائم ہے آپ کا کہ اگر اپنے آپ کو موو کر لیتے ہو، کیونکہ پولیٹکس اوپن ہو گئی، اویئرنیس ہو گئی، لرننگ انہیں ہو گئی، اور یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے۔ اب آپ کے پرسن آپ کی طرف رجوع لازمی کریں گے، اور اگر کرتے ہیں تو بھائی کوشش کرو کہ اپنے پرسن کو معاف کرو اور اس پرسن کے ساتھ اپنی ایک نئی لائف کو شروع کرو۔ تو اگر ریڈنگ ریزونیٹ کرے ویل اینڈ گڈ، اگر نہ کرے تو اس کو جانے دے، نیکسٹ کو آنے دو۔ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجئے۔ اپنی ریزونیشن کو نیچے آ کے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے جایا کیجئے۔ تہجد کی نماز میں اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی سچویشن کی دعاؤں کے لیے نام ضرور لکھ کے جایا کیجئے، اور کم از کم 3 سے 4 لوگوں میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجئے، شیئر کر دیا کیجئے، تاکہ مجھے بھی، جتنی میں آپ کے لیے اتنا ایفرٹ کرتی ہوں، آپ بھی میرے لیے تھوڑا سا ایفرٹ کر دیں، تاکہ آپ کی طرح صدقہ جاریہ دوسروں کی بھی ہیلپ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں چلتی ہوں، ملوں گی آپ کو اگلی ریڈنگ میں۔ میں ندا علی مبین مظہر مولا وارث، بائے۔